बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और रबी की सफ़ीर तो इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल नहीं पहुंच सके, जहां पर इमरान खान उनके लिए दीदा दिल फर्श राह किए बैठे हैं, एक स्टेटमेंट लिए बैठे हैं, तैयारी किए बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि अमरीकी सफ़ीर आएगा तो मैं चलांगी पखियाँ, लेकिन हुआ क्या कि अमरीकी सफ़ीर के बजाय अमरीकी सदर का खत आ गया। जो बाइडन का एक खत पाकिस्तान पहुंचा है, इस खत में क्या है उसकी डिटेल आपको बताएंगे। ये खत किसके नाम लिखा गया है, ये नाम किसके हैं जो किसके नाम आते हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम खबर, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तश्कील है, जिसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जगह पे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को शामिल किया गया है। तो इसहाक डार साहब जो है वो एक मरतबा फिर जो है एक बड़ी पोजीशन लेने में कामयाब हुए हैं। इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और इस पर बहुत से लोगों की चीखें बुलंद हो रही हैं कि क्यों इसहाक डार साहब को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा 6 जजों पर सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोगों को तवक्को थी कि आज उस रिटायर्ड जज का नाम आ जाएगा जिसको उन 6 जजों की शिकायत के हवाले से तहकीकात करनी है, लेकिन आज कबीना में वो नाम सामने आएगा। लेकिन कुछ नाम इस वक्त सामने आ चुके हैं, उनके हवाले से जिक्र करेंगे कि वो नाम क्या है। इसके अलावा एक खबर, उन 6 जजों की कमीशन के सामने पेश होने से इनकार की है। कुछ जराए का दावा है कि 6 जजों ने रिटायर्ड जज के सामने पेश होने से इनकार किया है, यानी अभी गांव बसा नहीं और चक्के पहले आ गए, अभी कमीशन बना नहीं और 6 जजों ने इनकार भी कर दिया है। इस पर करेंगे बात। इसके अलावा लगता यूँ है कि ये 6 जज खुद बुरी तरह फंस गए, क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं वो इदारों के हवाले से नहीं उठ रहे, इन जजों के अपने कंडक्ट के हवाले से उठ रहे हैं। तो इस पर एक तफसीली आपको इंफॉर्मेशन देंगे, इनसाइड स्टोरी देंगे कि शौकत सिद्दीकी साहब ने इनके हवाले से क्या कहा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में ब्रूटस कौन है, बहुत से लोग उनको ढूंढ रहे हैं कि वो 12 ब्रूटस कौन है जिनके बारे में कहा गया था कि वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में रोजाना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अब कुछ और नाम भी सामने आए हैं, लेकिन एक बड़ी ही अहम खबर है, वो खबर है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के हवाले से, जिन्होंने वज़ीर आला KPK को मशवरा दिया है अली अमीन गंडापुर को कि वो वफाक के साथ तावन करना छोड़ दें, यानी बगावत कर दें। तो ये मशवरा वो क्यों दे रहे हैं असद कैसर साहब, जिनकी अभी खुद भी कौमी असम्बली में अपोजिशन के लिए लड़ाई चल रही है। वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, इमरान खान उन्हें बनाना नहीं चाहते। उमर अयूब का नाम वो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उमर अयूब का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली से अभी तक जारी नहीं हुआ। तो असद कैसर क्या उन ब्रूटस में शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ को गलत मशवरे दे रहे हैं, या कोई और वजह है? ये वही है असद कैसर साहब जिन्होंने खुद बोल्ड पोजीशन लेने से इनकार किया था, यानी जब इमरान खान की हुकूमत थी और तहरीक अदम एतमाद का मामला था, उस वक्त इमरान खान खुद बताते हैं कि असद कैसे डर गया था, भाग गया था, और वो कहता था कि आप आर्टिकल 6 लगवा देंगे मैं मारा जाऊंगा। तो कासिम सूरी के गले में ये माला डाली गई और उसने खुदकुश हमला कर दिया, और अब अली अमीन गंडापुर को वो वफाक से बगावत के मशवरे दे रहा है, यानी इसे कहते हैं सुबहान अल्लाह। और आगे बढ़ते और बात करते हैं इसी तरह तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा इमरान खान की सबकी हमशीरा अलीमा खान ने कल एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा केस पर उकामा में सजा देना बड़ी गलती थी। तो ये बात तहरीक इंसाफ की किसी रहनुमा ने इस लेवल पर पहली बार तस्लीम की है कि नवाज शरीफ का जो असल केस था पनामा, उस केस में तो जजों ने या जुडिशरी ने उनको सज़ा सुनाई नहीं, उनको जो सज़ा सुनाई गई वो उकामा पे सुनाई गई, और उसके बाद उनकी जो रेजिडेंशियल थी या उनकी जो स्टील मिल थी उसके हवाले से उन्हें सज़ाएं सुनाई गई थी। तो ये बात पहली मरतबा मानी गई है अलीमा खान साहब की जानिब से नवाज शरीफ के हवाले से इन ख्यालात का इजहार करना। ये बताता है कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो है वो कुछ समझदारी भी आती जा रही है, हकायक भी उनको समझ आ रहे हैं और हकीकतों का इदराक भी वो कर रहे हैं। क्योंकि कल जिन लोगों के कहने सुनने में आकर वो अपने मुखालफिन की विक्टिम खड़ा करते थे, उनके साथ
برا سلوک روا رکھتے تھے، انہیں جیلوں میں ٹھوسا کرتے تھے، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے تھے، اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو کھیل انہوں نے کل کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف کھیلا تھا، اب جب ان کے خلاف وہ کھیل ان کو دکھائی دے رہا ہے تو ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے، پوری نہیں کھلی لیکن جتنی بلی کے ایک بچے کی کھلتی ہے اتنی تو کھل چکی ہیں، اور آہستہ آہستہ جلد ہی کھل جائیں گی۔ اور غالب امکان یہ ہے کہ تحریک انصاف اس معاملے میں عوام سے معافی بھی طلب کرے۔ عمران خان نہیں کریں گے کیونکہ عمران خان ایک ضدی اور اپنی انا کے خول میں بند رہنے والے شخص ہیں، لیکن ان کے علاوہ تمام لوگوں کو حقائق نظر آ رہے ہیں۔ راجے دی بیٹی آئی جے، راجے دی بیٹی ہے جناب آصفہ بھٹو، بے نظیر بھٹو مرحومہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو بلا مقابلہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد آصف علی زرداری کی چھوڑی ہوئی نشست پر الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ ان کے مد مقابل کوئی بھی امیدوار کھڑا نہیں ہوا یا کھڑا نہیں رہ سکا یا ٹھہر نہیں سکا۔ وہ اس وقت قومی اسمبلی کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے اور انہیں آئندہ آپ چند دنوں میں پارلیمنٹ کے فلور پر دیکھیں گے۔ تو آصفہ بھٹو اس وقت نیشنل اسمبلی کی ممبر بن چکی ہیں۔ ان کے سیاسی سفر کا آغاز تو الیکشن سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن اب ان کے پارلیمانی سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جس ڈٹرمنیشن سے پاکستان میں خواتین سیاست کے اندر آ رہی ہیں، انہیں شہباز شریف صاحب انقلابی اقدامات کر رہے ہیں، دنیا ان کی تعریفیں کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان میں ریڈ کارپٹ بچھانے پر لگا دی پابندی، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی افسر کے لیے، کسی بھی سرکاری وزیر کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، کسی کے لیے بھی آئندہ ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا جائے گا۔ سرکاری تقریبات میں پروٹوکول کے لیے سرخ قالین بچھانے پر ممانعت یعنی پابندی لگا دی گئی ہے، اور برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہ بہت سے اس وقت وزراء چونکہ رمضان کے ایام ہے تو جہاں بھی جاتے ہیں اگلے ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں، پروٹوکول دیے جاتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اب دوبارہ کوئی ریڈ کارپٹ استعمال نہیں کرے گا۔ وفاقی وزراء کے استقبال اور دیگر سرکاری تقریبات میں سرخ قالین بچھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن ان کے علاوہ جو غیر ملکی مہمان ہے، سفارتی عملہ ہے، یعنی صرف سفارتی تقریبات میں پروٹوکول کے لیے ریڈ کارپٹ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو یہ ایک انقلابی کام ہے، اور اسی طرح اسلام آباد کا آئی جی بھی انہوں نے بدل دیا ہے، اور ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور سید علی ناصر رضوی نئے آئی جی اسلام آباد ہوں گے۔ علی ناصر رضوی صاحب پنجاب میں لاہور میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ایک اچھے اور ایفیشنٹ قسم کے آفیسر ہیں، اور یہ میرٹ پر اسلام آباد گئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ محسن نقوی صاحب کے بلو آئیڈ ہیں، انہوں نے اپنا آئی جی اسلام آباد لگوایا ہے اور نیا سیکٹری داخلہ بھی لگوا لیا ہے۔ سیکٹری داخلہ کے لیے سے پہلے آئی جی پنجاب کا نام بھی سامنے آ رہا تھا کہ وہ شاید وہ ان کو لگوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی بدستور آئی جی پنجاب رہیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس خط کی جو کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے لکھا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات گزشتہ کافی سالوں سے خراب ہیں، اور اس کی بڑی وجہ عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، جس میں عمران خان صاحب بار بار امریکی صدر کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ وہ انہیں کم از کم ایک فون ہی کر لیں، لیکن جن کو کبھی امریکی صدر کا فون نہیں آیا اور اب ان کو یقینی طور پر غشی کے دورے پڑ رہے ہوں گے۔ دنیا شہباز شریف کی تعریفیں کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا بلوم برگ ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اصلاحات پسند وزیر اعظم ہے، یہ بڑا ہی لچکدار رویے کا حامل وزیر اعظم ہے، یہ انا کا مارا ہوا نہیں ہے، یہ اپنے ہول میں بند نہیں ہے، یہ اپنے حکومت میں شامل لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یہ تمام اداروں کے درمیان بھی پوری یعنی بیلنس آف پاور اس کو رکھنے میں کامیاب ہیں۔ اس کی بڑی مثال کل ان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ان کے چیمبر میں جا کر ملنا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بلانے پر گئے تھے، اور چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو عدالت میں نہیں بلایا، مگر انہوں نے اپنے چیمبر میں انہیں بلایا، اور اس کے لیے یعنی یہ کوئی قانونی کارروائی نہیں تھی، لیکن انہوں نے بلایا، اور وہ وزیر اعظم جو ہے وہ خرامہ چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، ان کی بات سنی،
اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی نہ صرف یقین دہانی کرائی بلکہ اس کے اوپر ایک انہوں نے کمیشن بھی بنا دیا۔ تو یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا پہلا خط ہے جو ان کے نام آیا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی ماہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہ پرائم منسٹر تھے، لیکن اب نئی حکومت ہے، نیا ماحول ہے، تو ایک خط میں انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ مبارکباد دی ہے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ دونوں کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی کے لیے یقینی طور پر اہم ہے۔ انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ دنیا کو اس وقت بڑے چیلنجز ہیں، امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی، سب کے لیے تعلیم، مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دیں گے۔ تو یہ بڑے اہم نکات ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا امریکہ اور پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے لیے اپنے اتحاد کو مضبوط کرے گا، پائیدار زرعی ترقیاتی آبی انتظام 2022 کے سیلاب کے اثرات سے بحالی میں پاکستان کی معاونت جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ترقی کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں قومیں مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گی اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رشتہ اور مضبوط ہوگا۔ تو یہ پہلا سفارتی خط ہے، یہ تہنیتی خط پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بحالی کہہ لیں، بہتری کہہ لیں، امپروومنٹ کہہ لیں، اس کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ سائفر معاملے اور پاکستان تحریک انصاف کے الزامات سے اور بلکہ اس سے پہلے بھی جو عمران خان صاحب کا ایک رویہ تھا جب سے وہ ٹرمپ سے مل کر پاکستان واپس آئے تھے اور اس کے بعد جو بائیڈن اقتدار میں آئے، تو ڈے ون سے لے کے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک کھچاؤ موجود تھا جو کہ عمران خان صاحب کے حکومت سے نکالے جانے کے بعد اور ان کے الزامات سے مزید بڑھا، اور پھر عمران خان نے یا ان کی جماعت نے لابنگ کر کے امریکہ میں کانگریس کمیٹی کو یہ قائل کیا کہ وہ سینٹ میں اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے اور وہاں پہ ان کے حوالے سے سوال جواب کرے۔ تو اس کمیٹی میں بریٹ شیرمن نامی ایک سینیٹر تھے جن کا تعلق اہل یہود سے ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان سے امریکی سفیر کو جا کر ملنا چاہیے، تو جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بہت ہی سافٹ کارنر رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، لیکن امریکہ اب یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مزید چل نہیں سکتا، یا عمران خان جیسے سیاستدان کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نہ امریکہ کے ساتھ کو ہمارا بہت درینہ تنازع ہے، لیکن امریکہ سے اور پاکستان کو امریکہ سے، امریکہ کو پاکستان سے گلے شکوے ہمیشہ رہتے ہیں، اور امریکہ دنیا کے اندر یقینی طور پر ایک سپر پاور کی حیثیت سے کچھ فیصلے ایسے بھی کرتا ہے جو دنیا کو پسند نہیں آتے، لیکن کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا کی جو الٹیمیٹ سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ دوستی پاکستان کو ہر حال میں بینیفٹ دیتی ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ ہوتی ہیں، کل بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی کسی دنیا کے کسی ملک میں اتنی ایکسپورٹ نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا تجارتی جو فائدہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہوتا ہے۔ تو یہ چٹھی جو ہے اس نے بہت حد تک اس تاثر کو زائل کر دیا ہے جو تحریک انصاف کے لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے یا بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب امریکہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ایکٹیو ہے، اور اس تاثر کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے جو سسٹم کے اندر موجود ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی یعنی کافی سہولت کاری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ تو اب لگتا ہے کہ امریکہ والا چورن بیچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو شہباز شریف صاحب کو یہ جو اکنالجمنٹ دنیا دے رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جس وزیر اعظم کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ وہ محنتی ہے، وہ لچکدار رویے کا حامل ہے، وہ فہم و فراست سے کام لیتا ہے، وہ انا کا مارا ہوا نہیں ہے، اسے اس کی بیوی اٹھا کے نہیں بتاتی کہ جناب آپ وزیر اعظم ہے، اسے اس کے گھر والے نیند سے جگا کر نہیں بتاتے کہ جناب روپیہ گر گیا ہے، اسے یہ نہیں بتاتے کہ جناب ہم نے انڈیا سے تجارت کے لیے ایک لسٹ جاری کی ہے جس کا بہت شدید رد عمل آیا ہے، تو وہ اپنے وزیر خزانہ کو ہٹانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اب اس میں جو دوسرا پہلو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے جو ایک تاثر پیدا کیا ہوا ہے اس نے معاشرے پہ گہرے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت
خاص سب کے لیے جو سہولت کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ امریکہ سمجھا جاتا ہے، یا پھر جوڈیشری کے اندر کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جوڈیشری میں سہولت کاری ہو گئی ہے، تو امریکہ نے تو فی الحال منجی ٹھوک دی ہے۔ لیکن جو عدلیہ کا کچھ مخصوص حصہ ہے، چونکہ اس میں بھی جو لوگ ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، عدلیہ کوئی دو چار لوگوں پہ مشتمل افراد کا نام نہیں ہے، اس میں لاکھوں وکلا پروفیشنلی اٹیچ ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا جو اپنا انتظامی حصہ ہے جس میں مجسٹریٹ، جج اور دیگر نظامی عملہ، یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یعنی بنتے ہیں اور یہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور یہ بھی اسی طرح پولرائزیشن کا شکار ہے جس طرح معاشرے کا دیگر حصہ شکار ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس میں جھلک دکھائی دے جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتے 100% لوگ ایک طرف ہوں یا 100% دوسری طرف ہوں۔ تو اس طرح جس طرح فوج کے اندر ہے، فوج بھی لاکھوں افراد پر مشتمل ہے، لاکھوں افراد تو فوج کا اس میں حصہ ہیں، ان کی فیملیز ہیں، لاکھوں ریٹائرڈ ہے، تو یہ تعداد جو ہے وہ 1.5 کروڑ سے اوپر نکل جاتی ہے۔ تو وہ بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کے اثرات سے دو چار ہوتے ہیں، لیکن فوج چونکہ فار مچ بیٹر ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے، تو وہاں پہ فوری طور پہ ون مین آرڈر ہوتا ہے، تو اس کا اثر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فوج کی جو ایگزیکٹ پالیسی ہے اس کو فالو نہیں کرتے، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی جھلک دکھائی دے دیتی ہے۔ پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب کو دھمکی آئی تھی کہ تم نے نام نہیں لینا جنرل باجوہ کا، جنرل فیاض کا، ورنہ تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وزیر دفاع کو دھمکی دینے والے بھی اس کے اندر سے نکلتے ہیں، تو یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اب ایک نئی آواز سنائی دی ہے کہ جی اسی طرح کے کچھ لوگ جو ہے وہ عدلیہ کو دھمکا رہے ہیں، فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو 6 ججوں والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ سوال اٹھ رہے ہیں۔ مثلا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے یہ کوئی عام جج نہیں ہوتا، ایک تو یہ وکیل ہوتا ہے، پورا لاء پڑھ کے آیا ہوتا ہے، پھر جب یہ جج بنتا ہے تو اس کو اختیارات کا پتہ ہے۔ جج ہمیشہ جج ہوتا ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، جہاں وہ لکیر کھینچ دے وہ اپنی کورٹ بنا کے وہاں پہ اس کی سماعت کر سکتے ہیں، اتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو ایسے جج اگر وہ انفلوئنس ہو رہے تھے یا انہیں کسی نے اپروچ کیا تھا تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو یہ سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ لوگ جاتے ہیں عدالتوں کے پاس، جی ہمیں فلانا تنگ کر رہا ہے یا فلانا ہمارے اوپر انفلوئنس کر رہا ہے یا ہمیں فلاں سے بچائیں، تو عدالتیں ان کو تحفظ دیتی ہیں۔ لیکن خود عدالتوں کے جج اگر کہیں جی ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا، تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ بڑا ویک ہے، اس کو نہ اپنے اختیارات کا پتہ ہے، نہ اس کو یہ عوام کے تحفظ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا استعمال ہو سکتے، تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ تحقیقات کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ کچھ اور کریں، پہلے ان ججوں کو جو اس وقت ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ موجود ہے ان کو ان کے اختیارات بتائے جائیں، ان کی پاورز بتائی جائیں، ان کو بتایا جائے کہ آپ کون ہیں جو کہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہو اور آپ کو کس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جن کے حوالے سے یہ سارا قصہ سامنے آیا کہ جن کو جنرل فیاض نے اور ایک کرنل عرفان تھے، ایک اور لوگوں بریگیڈیئر تھے، انہوں نے دھمکایا تھا، ان کو انفلوئنس کیا تھا نواز شریف کے خلاف کیسوں میں، تو انہوں نے باقاعدہ نام لیے تھے۔ تو یہ 6 جج تو کسی کا نام ہی نہیں لے رہے۔ جو جج اس بات کا پتہ نہیں چلا پا رہا کہ اس کے گھر میں خفیہ کیمرے کس نے لگائے، کانٹریکٹر کون تھا، نہ اس نے وہاں کی مقامی پولیس کو بلایا، نہ اس نے ایجنسیز کو بلایا، نہ کسی اور سے بلا کے پوچھ گچھ کی، کم از کم ٹھیکیدار سے پوچھ لیتے۔ تو وہ شکایت لکھ رہا جی میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اور یقینی طور پر اگر ہوا ہوگا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سوال یہ نہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، سوال یہ کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کیوں نہیں کیا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کیوں لکھ رہے ہیں، اور یہ پھر سارے جج ایک اوپر کیوں لکھ رہے ہیں؟ کسی ایک کا یا 2 کا مسئلہ ہوتا، اب 4 سے زیادہ افراد ہو تو ویسے ہی پولیس کہتی ہے ڈکیتی کا کیس ہے، ایک آدھ تو چوری ہوتی ہے، تو یہ 6 لوگ مل گئے ہیں، انہوں نے کیا کوئی بڑا ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے یا ان کے جو تحفظات ہیں وہ ریئل ہیں؟ تو اس کے اوپر بہت سارے کویشچن ہیں، اور پھر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کوئی سٹنگ جج بنے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ جج جن کو نکالا گیا ہے، مطلب ایک جج مظہر علی اکبر نقوی ان کو نکالا گیا، اعجاز الاحسن صاحب جو کہ چیف جسٹس بننے والے تھے وہ ریزائن کر گئے، ان کے کچھ لابی بھی ایکٹیو ہے، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جس کے بعد یہ سارا معاملات سامنے آیا، تو پیچھے کوئی نہ کوئی چابی دینے والا ہے،
کوئی نہ کوئی محرک موجود ہے. تو اب توجہ اس بات پر ہو گئی ہے کہ ان 6 ججوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا. یہ خود پھنس گئے کیونکہ ان کے پاس ان کو ایویڈنس دینا پڑیں گے, تحقیقات ہوگی. اب ریٹائرڈ ججوں کے نام بھی کچھ آئے ہیں لیکن سوشل میڈیا میں بہت سے ناموں کو شیئر کر رہے ہیں, تو اسپیکولیشن ہے. اور اعتراض بھی کر رہے ہیں جی ریٹائرڈ جج کیوں حاضر سرور جج ہونا چاہیے. اور پھر اعتراض یہ کہ جی کیوں گئے ہیں جی پرائم منسٹر سے پوچھنے کے لیے. بھائی گئے نہیں بھائی, پرائم منسٹر کو بلایا گیا. پرائم منسٹر جو ہے وہ چل کر آئے اور جج نے اکیلے ملاقات نہیں کی. چیف جسٹس نے, انہوں نے جسٹس منصور ان کے ساتھ تھے, رجسٹرار سپریم کورٹ ان کے ساتھ بیٹھی تھی, تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب کے سامنے تھے. جسٹس منصور جو ہے وہ اگلے چیف جسٹس ہیں, تو یہ ملاقات خفیہ نہیں تھی, اوپن تھی. جو ہوا سب آن ریکارڈ ہے, اور جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا وہ بھی آن ریکارڈ ہے. لیکن اس اعلامیے میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا, یا جو پورا فل کورٹ تھا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان 6 ججوں کے جو مطالبات ہیں ان کو وہ کیسے ایڈریس کریں گے. مثلا انہوں نے کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ کیسے ہم نے ان معاملات سے نبٹنا ہے. تو ان کے کسی بھی مطالبے کو ایڈریس نہیں کیا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ ہم جوڈیشری کی آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ ایک چیپٹر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں مٹی پاوا, لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا بہادری کا کام کیا 6 ججوں نے. لیکن یہ وہ جو میں نے کہا نا معاشرے کے اندر وہ جو سیگمنٹ آف لائف ہے جن کے جذبات لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں, تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سوچا کہ یہ ایک وے نکالا جائے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو خان صاحب کو سزاؤں کا عمل ہے اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں جج تو انفلوئنس میں فیصلے کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور آج اگر ہو رہا ہے تو ممکن ہے ایسا ہوتا ہو. تو شوکت صدیقی صاحب نے ان کی جو ہے نا پول کھول دی ہے یہ کہہ کر کہ انہوں نے خود کارروائی کیوں نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے تو کی تھی, میں نے تو خط بھی لکھا تھا, میں نے تو 6 فیصلوں میں آبزرویشن لکھ کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کو بھیجی بھی تھی, انہوں نے توجہ نہیں دی. اور میں نے توہین عدالت کا نوٹس اس لیے جاری نہیں کیا کہ اوپر ثاقب نثار بیٹھا تھا, وہ پھر کہتا ہے اداروں کو جناب ان کو مسنگ پرسن میں شامل کر دیں. تو میں نے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور اپنے آپ کو بھی کسی حد تک بچانے میں کامیاب رہا. اب امید کی جا سکتی ہے کہ ہفتے کو اس پر نام آ جائے گا. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر, وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 9 کر دی ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور اس کے جو چیئرمین ہیں پرائم منسٹر ہوں گے, اور اس میں 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ بطور ممبران کونسل میں شامل ہوں گے. یہ 8 رکنی مشترکہ مفادات کی کونسل ہے, اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں پہلی مرتبہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کو اس میں ڈالا گیا ہے, جس میں حکومت کا موقف یہ کہ وہ بڑے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے اور وہ صوبوں کے درمیان چیزوں کو بلڈ اپ کرنے میں, انڈرسٹینڈ کرنے میں, کرانے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ان معاملات میں چونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہیں تو ان کو جو سیاسی طریقے سے معاملات کو نپٹانا وہ نہیں آتا, تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہاں ڈال دیا جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 6 ججوں کا معاملہ ایکسپوز ہوا اس سے اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں چلی گئی ہے, اور اس لیے چاچو نے ایک بڑا کام دکھا دیا اور اپنا بندہ داخل کرا لیا. ویسے اس سے پہلے یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو تو خود شہباز شریف نہیں لگانا چاہتے تھے. اب جب اسحاق ڈار صاحب کو اس میں نامنیٹ کر دیا گیا تو اس میں موقف دوسرا ہو گیا, پوزیشن دوسری ہو گئی ہے. ہاتھن آئی تو کھوڑی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن و عقلوں کا بہت خیال رکھیے گا.